चलो बिलाल भाई हाँ जी सलाम। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई जी रिक्वेस्ट की थी वो नहीं समझ आई। ये गालीबाजा ने अपनी आइडेंटिफिकेशन रखी है तो आख्या इनू बदल दियो। किन्नी क वारी आखे बंदा स्पीकर चलान कराए बंदा। वो गालीबाज ने साडा उन्हां दा कोई लैन देन नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਕਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। 7 दिन तो पहले चेंज भी नहीं ना कर सकता आप। ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਰਾਡ ਦੂਜਾ ਆਈਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। हेलो ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਹੈ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਛੜੋ। हमें भाई कॉल पे अगर तुम गल कर लो ना का मौका दिया। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਰਸੀ ਹਰੇ ਭਾਈ। नहीं नहीं ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁਰ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਟ ਮਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਾਲ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਲਾ ਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਲਾ ਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਮਿਲ ਮਾਇਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰ ਲੈਣਾ 24% ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ 24। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। आ गया बिलाल भाई चौकलो वाले रिकॉर्डिंग आ रहा बाबर मेहर भाई बैठे थे। अच्छा मैंने नजर आई। हाँ जी थले बैठे। ओके ओके फिर ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਆਨ ਕਰੀਏ। ठीक हो गया जज़ाकल्लाह। हाँ एक ये पता नहीं की है तो नज़र ही नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है ज़िया भाई आ गए ना। कोई नहीं बाबर भाई तो मैसेज मैं नज़र नहीं आ रहा की कह रहे ने शुरू की थी रिकॉर्डिंग। हाँ जी आदर रिकॉर्डिंग ऑन है बाबर भाई मेहर भाई कह रहे। ठीक है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा ये बात जो बयान करने लगे हैं ना वो बड़ी अहम है और वो ये है कि डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी के साथ मिर्ज़ा साहब का जो मामला हुआ था वही बात आज मिर्ज़ाइयों में पाई जाती है। जिस गलती की बिना पर डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी को मिर्ज़ा साहब ने गुमराह करार दिया वही बात मिर्ज़ाइयों में आज भी पाई जाती है और इसका सबूत अभी आपके सामने इंशाल्लाह पेश करते हैं। आप इसको जो रिकॉर्ड करना चाहें रिकॉर्ड कर लें, महफूज करना चाहें महफूज कर लें और ये रखें कादियानियों के सामने रखें कि भाई ये क्या हो रहा है। वो पता नहीं वो एक मज़ाहिया सा वो चलता है ये क्या हो रहा है। ये ज़रा सुने बात और उनसे पूछें कि भाई मिर्ज़ाई ज़रात ये क्या हो रहा है। इस पर आपने बाबर भाई जो ऐड भी लगानी है पीछे वो लगा दी। डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी और आज के मिर्ज़ाई। यहाँ ये रूहानी ख़ज़ाइन की 22वीं जिल्द है और हकीकतुल वही किताब है जो मैंने खोली हुई है। इस पे मिर्ज़ा साहब सफ़ा नंबर कौन सा है भाई ये सफ़ा नंबर 144 का आखिरी पैरा है।
اس میں مرزا صاحب کہتے ہیں بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ امر جو عبدالحکیم خان کی ضلالت کا باعث ہوا، یعنی گمراہی کا باعث ہوا، جس کی وجہ سے اس کو یہ خیال گزرا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ضرورت نہیں، وہ قرآن شریف کی ایک آیت کی غلط فہمی ہے جو بباعث کم علمی اور کمی تدبر کے اس سے ظہور میں آئی، یعنی کمی علم کی وجہ سے اور کمی تدبر کی وجہ سے اس سے ظہور میں آئی ہے۔ اس کا تدبر اتنا نہیں ہے، اس کا علم اتنا نہیں ہے، اور وہ اس بات کو صحیح سمجھ نہیں سکا۔ رزلٹ یہ ہے کہ وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ اچھا، وہ کون سی بات ہے؟ کہتے ہیں اور وہ یہ آیت ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ترجمہ انہوں نے لکھا ہے خود ہی، سورت کا انہوں نے بتا دیا کہ سورہ بقرہ کی یہ 63 نمبر آیت ہے، یہ نیچے پیج کے نیچے کارنر پہ لکھا ہوا ہے، سب کو دکھائی دے رہا ہے۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یعنی جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے اور جو لوگ یہود و نصارہ اور ستارہ پرست ہیں، جو شخص ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور اعمال صالح بجا لائے گا، خدا اس کو ضائع نہیں کرے گا، اور ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کو کچھ خوف نہیں ہوگا اور نہ غم۔ اس پہ سٹار لگا کے نا یہاں پر مرزا صاحب نے تو اس کو حاشیے میں بیان کرنے کی کوشش کیا کہ اگر اس آیت سے یہ نکلتا ہے کہ صرف توحید کافی ہے، تو پھر مفصلہ ذیل آیت سے یہ ثابت ہوگا کہ شرک وغیرہ سب گناہ بغیر توبہ کے بخشے جائیں گے، اور وہ آیت یہ ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بہرحال اصل جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ میں نے ایسے ہی پڑھ دیا کیونکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی سٹار لگایا تھا وہ کیوں نہیں پڑھا جو مرزا صاحب حاشیے میں کہنا چاہتے تھے۔ اصل جو میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے جس سے نادانی کی وجہ سے، کج فہمی کی وجہ سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی کچھ ضرورت نہیں۔ نہایت افسوس کا مقام ہے کہ یہ لوگ اپنے نفس امارہ کے پیرو ہو کر محکمات اور بینات قرآنی کی مخالفت کرتے ہیں اور اسلام سے خارج ہونے کے لیے متشابہات کی پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ ان کو یاد رہے کہ اس آیت سے وہ کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا اس بات کو مستلزم پڑا ہوا ہے کہ قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اللہ کے نام کی قرآن شریف میں یہ تعریف کی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو رب العالمین اور رحمان اور رحیم ہے، جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا اور آدم کو پیدا کیا اور رسول بھیجے اور کتابیں بھیجیں اور سب کے آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا جو خاتم الانبیاء اور خیر الرسل ہیں۔ اور یوم آخر قرآن شریف کی روح سے یہ ہے جس میں مردے جی اٹھیں گے اور پھر ایک فریق بہشت میں داخل کیا جائے گا جو جسمانی اور روحانی نعمت کی جگہ ہے، اور ایک فریق دوزخ میں داخل کیا جائے گا جو روحانی اور جسمانی عذاب کی جگہ ہے۔ اور خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اس یوم آخر پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ بس جب کہ اللہ تعالیٰ نے خود لفظ اللہ اور یوم آخر کے بتصریح ایسے معنی کر دیے جو اسلام سے مخصوص ہیں، تو جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا اور یوم آخر پر ایمان لائے گا اس کے لیے یہ لازمی امر ہوگا کہ قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاوے، اور کسی کا اختیار نہیں کہ ان معنوں کو بدل ڈالے۔ اور ہم اس بات کے مجاز نہیں ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی ایسے معنی ایجاد کریں کہ جو قرآن شریف کے بیان کردہ معنوں سے مغایر اور مخالف ہوں۔ ہم نے اول سے آخر تک قرآن شریف کو غور سے دیکھا ہے اور توجہ سے دیکھا ہے اور بار بار دیکھا اور اس کے معنی میں خوب تدبر کیا ہے۔ ہمیں بدیہہ طور پر یہ معلوم ہوا ہے، یعنی صاف طور پر یہ پتہ چلا ہے کہ قرآن شریف میں جس قدر صفات اور افعال الہیہ کا ذکر ہے ان سب صفات کا موصوف اسم اللہ ٹھہرایا گیا ہے۔ مثلا کہا گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایسا ہی اس قسم کی اور بہت سی آیات ہیں جن میں یہ بیان ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے قرآن اتارا ہے،
اللہ وہ ہے جس نے محمد رسول اللہ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. بس جب کہ قرآنی اصطلاحات میں اللہ کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاوے تبھی اس کا ایمان معتبر اور صحیح سمجھا جائے گا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاوے. خدا تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا من آمن بالرحمن یا آمن بالرحیم یا آمن بالکریم یا من آمن بالکریم، بلکہ یہ فرمایا ہے من آمن باللہ، اور اللہ سے مراد وہ ذات ہے جو مستجمع جمیع صفات کا کاملہ ہے، اور ایک عظیم الشان صفت اس کی یہ ہے کہ اس نے قرآن شریف کو اتارا. اس صورت میں ہم صرف ایسے شخص کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لایا جبکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا اور قرآن شریف پر بھی ایمان لایا. اگر کوئی کہے کہ پھر ان الذین آمنوا کے کیا معنی ہوئے، تو یاد رہے کہ اس کے یہ معنی ہے کہ جو لوگ محض خدا تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان معتبر نہیں ہے جب تک خدا کے رسول پر ایمان نہ لائیں یا جب تک اس ایمان کو کامل نہ کریں. اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں اختلاف نہیں ہے. بس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں آیتوں میں تو خدا تعالیٰ یہ کہے کہ صرف توحید کافی نہیں بلکہ اس کے نبی پر ایمان لانا نجات کے لیے ضروری ہے، بجز اس صورت کے کہ کوئی اس نبی سے بے خبر رہا ہو اور پھر کسی ایک آیت میں برخلاف اس کے یہ بتلاوے کہ صرف توحید سے ہی نجات ہو سکتی ہے. قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی کچھ ضرورت نہیں. اور طرفہ یہ کہ اس آیت میں توحید کا ذکر بھی نہیں. اگر توحید مراد ہوتی تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ من آمن بالتوحید، مگر آیت کا تو یہ لفظ ہے من آمن باللہ. بس آمن باللہ کا فکرہ ہم پر یہ واجب کرتا ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ قرآن شریف میں اللہ کا لفظ کن معنوں پر آتا ہے. ہماری دیانت کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ جب ہمیں خود قرآن سے ہی یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے قرآن بھیجا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو ہم اسی معنی کو قبول کر لیں جو قرآن شریف نے بیان کیے اور خود روی اختیار نہ کریں. یہ لمبی تحریر ہے، 6-7 صفحے کی ہے. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی پر مرزا صاحب کا یہ اعتراض تھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ انبیاء پر ایمان لانا ضروری نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اگر کسی کو نہیں پہنچی یا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتا، صرف اللہ کو مانتا ہے، یوم جزا و سزا کو مانتا ہے، تو اس کی بھی نجات ہو جائے گی. اس وجہ سے مرزا صاحب کا سارا غضب اور قہر اس پر پڑا ہے کہ تو یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ پر ایمان کافی ہے. بھائی اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان تو ہے ہی نہیں اگر رسول پر ایمان نہیں ہے. رسول کے اوپر ایمان لانے کے بغیر اللہ کا ایمان وہ تو کوئی ایمان ہے ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی گمراہی کا سبب بنا ہے. ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کی تباہی کا، گمراہی کا یہ سبب بنا ہے کہ وہ صرف اللہ پر ایمان لانے کو کافی قرار دیتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کا موقف کیا تھا. اس کو دیکھیں کہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کیا کہنا چاہتا ہے، پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. یہ جو اس نے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے بات کہی ہے نا، یہ ان خطوط میں ہے جو اس نے مرزا صاحب کو خطوط لکھے ہیں، اور یہ خطوط اس نے اپنے رسالہ الذکر الحکیم میں چھاپے ہیں. یہ ہیں صفحہ 326. یہ اس کا رسالہ کھلا ہوا ہے، میں بھی اس کا رسالہ کھولتا ہوں. یہ ہے وہ رسالہ، اور اس پر یہ وہ رسالے کا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائٹل پیج ہے. اس میں اس نے یہ بات کہی ہے جس کو مرزا صاحب نے کوٹ کیا ہوا ہے. اگر ہم جائیں سیدھا مرزا قادیانی بنام ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی، اس میں وہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھتے ہیں جی کہاں سے خط شروع ہوتا ہے ان کا.
ہوں پہلا خط ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے لکھا ہے اور اس کا یہ جواب دیا ہوا ہے مرزا قادیانی نے. وہ خط میں پڑھ کے آپ کو اس کا جو مین پوائنٹ ہے جس سے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے یہ نقطہ بیان کیا. ویسے تو اس نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں لیکن یہ جو نقطہ اس نے بیان کیا یہ اس نے بیان کیا ہے یہاں پر. ہاں دوسرے نمبر پر یہ جو ہے نا اول اور دوم پہلا خط ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کا, اس کے دوسرے نمبر پر مرزا صاحب کو وہ کہتا ہے کہ جو تجویز انشراح صدر اور علی ظرفی سے مولوی محمد علی لاہوری نے اور خواجہ کمال الدین نے شائع کی تھی کہ ریویو آف ریلیجنز میں عام اسلامی مضامین شائع ہوا کریں اور خاص مضامین جو آپ کی ذات سے متعلق ہیں وہ ایک علیحدہ ضمیمہ میں شائع ہو جایا کریں. اس سے ہمارے مشن کی تبلیغ بہت جاری اور عمدگی سے پھیل سکتی ہے اور قرآن مجید کی روح سے مدار نجات بھی اللہ پر ایمان اور اعمال صالح ہیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى وعلیکم السلام. کیا بولے سے بھائی؟ نہیں پڑھ لیں آیت پڑھ لیں میں بعد میں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصائبین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جو لوگ مسلمان ہوگے جو یہودی اور نصارہ اور آتش پرست یا ستارہ پرست وغیرہ ہیں, جو کوئی اللہ کو اور یوم آخرت کو مانتا اور اچھے عمل کرتا ہے ان کے واسطے ان کے رب کے پاس اجر ہے, بس ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور وہ غمگین ہوں گے. یہ ایک تجویز اس نے دی ہے. کچھ تجویزیں اس نے لکھی ہوئی ہیں 5-7 تجویزیں, تو ان میں سے ایک تجویز اس نے یہ تجویز جو ہے نا میں اس لیے میں نے بیچ میں بولا تھا کہ یہ تجویز ایک بار دوبارہ پڑھیں گا جس کا اس کی تجویز ہے. ہاں یہ کہتا ہے کہ میں نے 3 ماہ کی رخصت استحقاقی کے لیے درخواست پیش کر دی. آپ بھی دعا فرمائیں میری جدائی قادیان سے اس الہام کے بعد ہوئی ہے. اور اگلی ہاں 4 نمبر پہ وہ جہاں پہ میں وہی پڑھنے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت چند امور کی طرف جو نہایت ضروری ہیں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ وہ چند امور ہیں, ان میں سے یہ دوسرے نمبر پر امر ہے جو میں نے پڑھ کے سنایا ہے کہ یہ تجویز جو تجویز انشراح صدر اور علی ظرفی سے مولوی محمد علی لاہوری نے اور خواجہ کمال الدین نے شائع کی تھی کہ ریویو آف ریلیجن میں عام اسلامی مضامین شائع ہوا کریں اور خاص مضامین جو آپ کی ذات سے متعلق ہیں وہ ایک علیحدہ ضمیمے میں شائع ہو جایا کریں. اس سے ہمارے مشن کی تبلیغ بہت جاری اور عمدگی سے کیا مطلب ہے کہ مرزا صاحب کے متعلق جو مضامین ہیں وہ کیا قرآن حدیث سے مطابقت نہیں رکھتے؟ اصل میں نا وہ کہتا تھا کہ جو مرزا صاحب کے دعویٰ جات ہیں یا جو مرزا صاحب کی تعلیمات ہیں ان کو علیحدہ شائع کر دیں. جو اسلامی مضامین ہیں توحید ہو گئی, رسالت ہو گئی, یوم جزا و سزا پر ایمان ہو گیا, وہ مضامین علیحدہ شائع کر دیں کیونکہ مرزا صاحب کے دعوے جو ہیں تو وہ تو خطرے ناک ہیں نا. مطلب کہ جہاں توحید میں ایک طرف اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ واحد ہے, دوسری طرف لکھا ہوگا کہ خدا نے مجھے بیٹا کہا ہے تو گڑبڑ ہو جائے گی. ہاں مسئلہ تو کھڑا آواز گونج رہی ہے, بہت آواز گونج رہی ہے. اچھا تو بہتر ہے کہ مجھے پوری بات پہلے سنا لیں. بہرحال اس پہ یہ نقطہ اہم ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے بعد میں. مرزا صاحب نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ مجھے چھوڑ کر مردہ اسلام پیش کرنا ہے. اچھا وہ اس آیت کو جس آیت کو یہ پیش کر رہا ہے نا ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی, اس کو سامنے رکھیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصائبین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. آپ نے یہ آیت یاد رکھنی ہے, یہ بھولنی نہیں ہے, کیونکہ اس آیت کو ہم پھر آگے بتائیں گے کہ اس آیت کو ایسے ہی کس نے اور لکھا ہے. مرزائیوں کے اندر یہ جس کو گمراہی مرزا صاحب کہتے تھے وہ گمراہی مرزائیوں کے اندر کیسے پہنچ چکی ہے, اس کا ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ خط یہاں پر ختم ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد مرزا صاحب کا خط شروع ہوتا ہے. یہ کون سے صفحے سے شروع ہوتا ہے بھائی خط؟ اچھا بھائی یہ مرزا صاحب کا خط, ہاں یہ خط انہیں کا چل رہا ہے.
यार एक तो ये छोटा हो जाए तो पूरा सफ़ा नहीं दिखाई देता, नीचे का एकदम से धड़ाम करके नीचे सफ़ा गिर जाता है। छठी तजवीज़, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं और इसके बाद नामी तजवीज़ उसकी, ये 10 तजवीज़ें उसने मेरे ख्याल दी हैं, 9-10 तजावीज़, हाँ 10 तजवीज़ें उसने दी हैं, जिसका जवाब मिर्ज़ा साहब ने लिखा है। ये है ख़त नंबर 2। इसको मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ पढ़ के कि मिर्ज़ा साहब ने उसको आड़े हाथों कैसे लिया है डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी को, कि एक किड़ी गल करन लगे हैं, चवला मारन लगे हैं। सुनना जी, मिर्ज़ा कादियानी बनाम डॉक्टर अब्दुल हकीम खान साहब, आपका ख़त मैंने बहुत अफसोस से पढ़ा। डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी ने नीचे हाशिए में लिखा हुआ है, शुरू में ना बिस्मिल्लाह है, ना हमद, ना नात, ना सलाम अलैकुम। खान साहब, आपका ख़त मैंने बड़े अफसोस से पढ़ा। इस ख़त के पढ़ने से सिर्फ यही मालूम नहीं होता कि आप हमारे इस सिलसिला से खारिज हैं, बल्कि ये भी मालूम होता है कि आप दीन इस्लाम से भी मुंह फेर रहे हैं। आप कहते हैं कि हर एक शख्स जो यहूद और नसारा और दूसरी कौमों से अल्लाह ताला पर ईमान लाए और अपने तौर पर नेक अमल करे तो निजात पाने के लिए यही अमल उसके लिए काफ़ी है। अगर इन आयात के यही माने हैं तो गोया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी गलती की कि दीन इस्लाम की दावत के लिए ज़मीन में खून की नहरें चला दी। कित्थे गया वो मरजाई जड़ा मैनू कहंदा सी, ओए तू नबी पाक ते इल्ज़ाम लाण लगे हैं कि नबी पाक ने जंगा कीतियां ते इंज होया ते वो होया। ए पढ़ जरा मिर्ज़ा साहब दे अल्फाज, दीन इस्लाम की दावत के लिए ज़मीन में खून की नहरें चला दी। ऐदा उन्हें जवाब दिता है थल्ले डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी ने हाशिए दे विच, कहंदा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग भी दावत इस्लाम के लिए नहीं की बल्कि हिफाजत इस्लाम के लिए की है। जिन अनदिफाई जंगों में मजबूरन आपको शामिल होना पड़ा वो महज इस नीयत से थे कि खुदावंद आलम का अजमत व जलाल दुनिया में कायम हो जाए, तमाम मुशरिकाना और बद रसूमात मिट जाएं, इनकी बजाय तौहीद और नेकी कायम हो जाए। बहरहाल ए उन्हें जवाब दिता है डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी ने कि तुसी जड़ा बयान दिओ कि नबी पाक ने खून दी नहरां चला दित्तियां ने, वो गल इंज नहीं इंज है। अगे कहते हैं मिर्ज़ा साहब, क्या यहूदी आपके कौल के मुवाफक अल्लाह पर ईमान नहीं लाए थे या तमाम ईसाई ईसा परस्ती में ही गर्क थे? खुदा ने तो साफ फरमाया है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना लन यक़बल मिन्हु वहुम फिल आखिरह मिनल खासिरीन। यानी दीन इस्लाम ही है जो शख्स बजुज़ इस्लाम के किसी और दीन का ख्वाहिशमंद है वो मरदूद है। मगर मिर्ज़ा साहब कहते हैं, मगर आपके कौल के मुवाफक मोमन बनने के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना शर्त नहीं। अगर एक शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकर है मगर अल्लाह ताला पर ईमान रखता हो वो निजात याफ्ता है। ये अकीदा एक सख्त गुमराह सर सैयद अहमद ख़ान का था, जिसका आखिरी मकुला ये था कि अगर ईसा को कोई खुदा भी कहे तब भी कोई हर्ज नहीं, ईसाई भी ऐसे ही निजात याफ्ता हैं जैसे मुसलमान, बल्कि बकौल इसके दहरिया बुत परस्त सब निजात याफ्ता हैं। और जो आपने मेरी जमात पर तोहमत लगाई है कि वो ऐसे ही बेअमल हैं जैसे दूसरे, ये आपने सख्त जुल्म किया है। वैसे तो ये दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसका भी जवाब डॉक्टर अब्दुल हकीम पटियालवी ने दिया है। वो कहता है ये तोहमत नहीं, ये वाकई अमर है। आप मुख्तलिफ शहरों और मकामात में फिर कर मुलाजा कर लें और अपने मुरीदों के चाल चलन और रसूमात उनकी जाके तहकीक कर लें, फिर दूसरे मुसलमानों के साथ मुकाबला करके मालूम करें कि किस कदर तफावत है, यानी किस कदर बाहमी मुताबिकत है। जैसे वो हैं वैसे ये हैं। कौन सा आपने तीर मारा है अपनी जमात के लोगों को? कौन सी आपने ऐसी इनफरादी उनकी शक्ल बना दी है कि कहे कोई बंदा के मिर्ज़ाइयों की जमात जो मिर्ज़ा कादियानी ने तैयार किया ये बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं। जिस तरह के वो हैं उसी तरह के ये हैं। कहते दूसरे मुसलमानों के साथ मुकाबला करके मालूम करें कि किस कदर तफावत है।
قادیان میں بیٹھے ہوئے ان کے اندرونی حالات کیسے معلوم ہو سکتے ہیں؟ بہرحال یہ باتیں کافی ہیں، اس میں اور بھی موضوعات پر بات ہو سکتی ہے، لیکن جو اصل نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے جو اس میں حقیقت الوحی کے اس صفحے پر بھی لکھا ہوا ہے 144 پہ آخری پیرے پہ، کہ جو بات ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کی ضلالت کا باعث بنی ہے، جس کی وجہ سے اس کو یہ خیال گزرا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ضرورت نہیں، وہ قرآن شریف کی یہ آیت ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت سے اس کو ٹھوکر لگی ہے، اور اس آیت سے اس نے اپنی باعث ندانی اور کج فہمی سے یہ نتیجہ نکالا ہے، یہ نتیجہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے جو مرزا صاحب نے بتایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی کچھ ضرورت نہیں۔ نہایت افسوس کا مقام ہے کہ یہ لوگ اپنے نفس امارہ کے پیرو ہو کر محکمات اور بیانات قرآنی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کا جواب بھی ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے دیا ہے کہ بھئی آپ یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ پھر بھائی وہ خط غائب ہو جاتا ہے، بڑا مسئلہ ہوتا ہے، چھوٹا صفحہ کرنا پڑتا ہے۔ ہاں بھائی، کہاں آپ نے بھیجا تھا؟ اس کی وضاحت اس نے کی ہے صفحہ نمبر 325 اور 26 پر جا کر، ٹھیک ہو گیا ہے۔ ہاں اب یہ آ گیا جی ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کا خط، جو اس کے اس الزام کے جواب میں ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے مرزا صاحب کو لکھا ہے۔ یہ ذرا توجہ سے سنیں گے۔ ڈاکٹر عبدالحکیم کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم و نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم التوحید راسات اطاعت و شرک ظلم عظیم۔ حضرت مسیح الزمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حیران ہوں کہ میری نسبت یہ کیسے تحریر فرمایا گیا کہ میں تمام عیسائیوں، دہریوں، مرتدوں اور کافروں وغیرہ کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدن مخالفت کرتے ہیں ناجی سمجھتا ہوں۔ آپ نے یہ کیسے میرے بارے میں تحریر کر دیا کہ میں ان تمام لوگوں کو ناجی سمجھتا ہوں جو عیسائی ہیں، دہریے ہیں، مرتد ہیں، کافر ہیں، جو عمدن نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کو اس نے کہا کہ جب عملاً وہ ایسا کر دکھائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ اس وقت تو ایک منکر کے واسطے ہمیشہ اخباروں اشتہاروں میں ہاتھ بسارنے پڑتے ہیں۔ 3 لاکھ کی جماعت میں سے اوسطاً 1 پیسہ ماوار بھی وصول نہیں ہو رہا۔ نہیں سوری، یہ اوپر والا تھا، یہ نیچے ہے۔ یہ نمونہ حکم آسمانی کے تدبر فیصلے کا ہے کہ میں لکھتا کچھ ہوں اور وہ سمجھتے کچھ ہیں۔ وہ اپنے خیال کی بنا پر ہی الزام لگاتے جاتے ہیں۔ یعنی یہ الزام جو آپ نے لگایا ہے، میں نے یہ جرم نہیں کیا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ عمدن نبی علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے عیسائی، دہریے، مرتد، کافر سارے یہ ناجی ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہاں، قرآن مجید کی آیات بینات و احادیث صحیحہ و عقل سلیمہ اور فطرت اللہ کی بنا پر یہ ضرور مانتا ہوں کہ جن لوگوں پر اسلام کی تبلیغ نہیں ہوئی ان میں جو خدا پرست اور صالح لوگ ہیں وہ ضرور نجات پائیں گے۔ جو لوگ نقص علم یا نقص فہم کی وجہ سے، نہ کہ شرارت اور اناد کی وجہ سے مخالف بھی ہوں، یعنی اگر کوئی بندہ مخالف بھی ہے اور اس کی مخالفت کی وجہ شرارت اور اناد نہیں ہے بلکہ علم کی کمی یا فہم کی کمی کی وجہ سے وہ مخالف ہے، تو اگر وہ خدا پرست ہیں اور صالح لوگ ہیں تو وہ ضرور نجات پائیں گے، اور حقیقت میں راست باز خدا پرست اور نیک عمل ہوں وہ بھی قابل معافی ہیں۔ ہاں، یہ جو بات ابھی آپ نے سنی ہے نا،
جو یہ بات کر رہا ہے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کہ میں ان لوگوں کو نجات یافتہ سمجھتا ہوں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بھی مانتے لیکن اپنے کم علمی کی وجہ سے نہیں مانتے، کم عقلی کی وجہ سے نہیں مانتے، تو اگر وہ راست باز ہیں، خدا پرست ہیں، نیک عمل کرتے ہیں تو وہ بھی قابل معافی ہیں۔ یہی بات اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مرزائیوں میں کیسے گھس آئی ہے۔ آئیے ہم آپ کو اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ لو جی، یہ ہے ان کا alislam.com پہ ہاں، اس کو میں پہلے لے ہی نہ لوں، پہلے یہیں ڈائریکٹ کر لیں بجائے کھولنے کے۔ ویب سائٹ ڈائریکٹ کھولنے کے۔ یہ مرزا طاہر کا ترجمہ ہے سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر، یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا کہ سیم یہی بات اس نے کہی ہے۔ اچھا، جب آپ جائیں گے ان کی ویب سائٹ پر تو بہتر ہے کہ ویب سائٹ سے کھولیں، کیونکہ وہ صفحہ نہیں لگنا صحیح ہے۔ یہ ہے ان کی ویب سائٹ، اس کو دیکھیں۔ مرزا طاہر کا یہ قرآن، یہ مرزا طاہر کی کتابیں ہیں پڑھی ہوئی، یہاں سے قرآن کریم کا ترجمہ، اس کو کھولیں گے تو آپ کو سیدھا لے جائے گا۔ ہاں جی، صفحہ نمبر 30 پر ہے یہ بات لکھی ہوئی انہوں نے۔ ہاں، یہ رہی جی وہ آیت۔ (63) نمبر آیت ہے، صفحہ بدل گیا اس کا مطلب ہے۔ ہاں، یہ دیکھیے بھائی، یہ وہی آیت ہے، آپ کو دکھائی دے رہی ہے براڈ پر۔ نظر آ رہی ہے وہی آیت ہے جو ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے لکھی تھی۔ وہی گمراہی، وہی ضلالت جو مرزا صاحب کا دعویٰ تھا کہ ان کی ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کا مقدر بنی ہے، وہی بات مرزا طاہر نے لکھی ہوئی ہے۔ یہ 63 نمبر آیت ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ پہلے اس کا ترجمہ لکھا ہے، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہیں، نصارہ، دیگر الہی کتاب کے ماننے والے، جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سب کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غم کریں گے۔ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس کا نیچے حاشیے میں انہوں نے اس کی وضاحت کی ہوئی ہے، اس کی تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ یہ آیت اور اس سے ملتی جلتی دوسری آیات قرآن کریم کے عدل کی عظیم الشان مثال ہے۔ یعنی یہ آیت، یہ اور اس سے اور کئی آیتیں ہیں اس سے ملتی جلتی، قرآن کریم کے عدل کی وہ عظیم مثالیں ہیں
اس میں کچھ شک نہیں کہ نجات اول طور پر انہی کو ملے گی، نجات اول طور پر انہی کو ملے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لائیں، لیکن ایسے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، مبارک احمد سن لی ہن گل دھیان نال، ایسے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں جن تک اسلام کا پیغام صحیح نہ پہنچا ہو، بلکہ دنیا میں اربوں لوگ ایسے ہیں جن کو اسلام کا پیغام نہیں پہنچا۔ اس لیے قرآن کریم اعلان کرتا ہے کہ ایسے لوگ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوں اور یقین رکھتے ہوں کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے اور پوچھے جائیں گے، تو اگر وہ اپنی الہامی شریعت پر چلیں جو ان پر نازل ہوئی اور جس کا انہیں علم ہے، تو انہیں ان نیکیوں کا جو وہ خدا کی خاطر کریں گے بہترین بدلہ دیا جائے گا اور انہیں کوئی غم اور حزن نہیں ہوگا۔ ہن گل کر کی رہ گیا بھئی پلے، جیڑی گل ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی آکھی سی او دے وچ ایدے وچ کی فرق ہے مبارک احمد؟ یہ ہوئی تے گل ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی نے آکھی سی کہ اول طور تے نجات انہاں لوکاں نوں ملے گی جڑے نبی علیہ السلام تے ایمان لے کے آئے نے، لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں جنہاں تک اسلام دا پیغام نہ پہنچیا ہوئے، بلکہ ارباں کروڑاں ارباں لوگ نے جنہاں نے اسلام دا پیغام نہیں پہنچیا۔ اس واسطے قرآن کریم اعلان کرتا ہے کہ ایسے لوگ اگر اللہ تعالیٰ تے ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ مرن تو بعد اٹھائے جاواں دے سوال جواب ہون گے، تے وہ اپنی وہ شریعت عمل کرتے ہیں جیڑی انہاں تے نازل ہوئی ہے، مثلا کرسچن نے، یہودی نے، تورات انجیل وغیرہ نو فالو کرتے ہیں، تو انہیں ان نیکیوں کا جو وہ خدا کی خاطر کریں گے بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ اور ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی والا مذہب اختیار کر لیا ہی مبارک احمد۔ لیکن مرزا طاہر کے ابا جان تو کچھ اور کہہ رہے تھے۔ نہیں، ابا جان کی بھی بات کر لیں گے، لیکن فی الحال انہوں نے تو یہی عقیدہ دے گیا نا مرزا طاہر، یہ کی کرنا جے؟ اور جیڑی گل تو مرزا صاحب نے ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی نو گمراہ تے ضلالت والا قرار دیتا ہے تے انہوں جماعت چوں کڈیا ہے کہ وہ کہندا ہے کہ بھاویں بندہ نبی پاک نو نام ہی مندا ہوئے، پچھلی شریعت نو مندا ہوئے، تورات انجیل زبور نو مندا ہوئے، تے اللہ تے ایمان رکھدا ہوئے، یوم جزا و سزا تے ایمان رکھدا ہوئے، تے وہ بھی نجات پا جائے گا۔ مرزا صاحب نے آکھیا پھر نبی پاک نے کہا وا تے خون دیاں نہراں بہا دتیاں نے دنیا دے اوتے، جے پچھلیاں نو من کے ہی بندہ نجات پا سکدا ہے تے نبی پاک نے کانوں جنگاں لڑیاں تے کانوں خون دیاں ندیاں بہا دتیاں نے دنیا دے اوتے۔ اے مرزا صاحب دے لفظ جے چوہان صاحب، بالکل میں نے خود پڑھی۔ ہاں، تے مرزا صاحب نے تے آکھیا بھی تیری گل دا تے یہ مطلب ہے کہ نبی پاک نے پھر ایویں ہی لوکاں دیاں خون دیاں نہراں بہا دتیاں نے دنیا تے، تو تے بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ وہ یہ جہالت یہ بیوقوفی تہاڈے گھر آ بڑی ہے۔ ہوں یہ گل مرزا طاہر پہ آندا ہے، مرزا طاہر بھی حکیم پٹیالوی کی طرح گمراہ تھا۔ مرزا طاہر ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی کے پیروں پر پیر رکھ رہا ہے، قدم پہ قدم رکھ رہا ہے، پیر تے پیر رکھی آمدا ہے۔ ہاں بھائی اپنا مبارک احمد ہوں کی پروگرام ہے یہ کی کرسو؟ ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی دے تسی چل پیو پیچھے کہ مرزا طاہر نے گمراہی پھیلائی ہے جیڑی؟ موجود ہے، ہاں ہاں تھلے بیٹھا وہ ٹیکسٹ میسج ٹیکسٹ فار جاری ہونے شروع کی۔ یہ کی کرنا جے؟ اور مرزا طاہر مرتد تو نہیں سی ہو گیا؟ جے ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی مرتد ہو گیا ہے گل آکھن نال تے مرزا طاہر مرتد کیوں نہیں؟ ایدا جواب دیو۔ مرزا طاہر تے خاتم الفاسقین سی۔ چلو بہرحال تسی جو مرضی آکھو، ایتھے جڑا مسئلہ کھڑا ہویا ہے، میں اے گل صرف بیان کرنے واسطے اے براڈ آن کیتی ہے کہ میں تانوں ثبوت دے دواں کہ حقیقت الوچ مرزا صاحب نے ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی دی گمراہی دا جو سبب بیان کیتا سی وہ گمراہی مرزا طاہر پہ پھیلاندا ہے، تے ڈاکٹر عبد الحکیم پٹیالوی مرتد ہے تے مرزا طاہر تہاڈا چوتھا خلیفہ رب ہے۔ ہن کی کرنا جے؟ یہ کوئی نویں گل تے نہیں نا، جعفر زٹلی خواب
ضیاء رسول ہے اچھا ہے جڑا بدلہ لیا ہے اس وقت چوہان صاحب تھوڑی میں گل نہیں سنی کیا کہ تساں میں کہ گل تے کیا تمام حجت کسی سے ہویا یا نہیں ایسے متعلق انہوں نے نواب چوہان صاحب تھلے آواز نہیں جا رہی تھلے آواز نہیں جا رہی ہے کدی نہیں جا رہی میری بھی نہیں آواز جا رہی تھلے اے پوچھنا ذرا میسج کر نہیں پینل چ آ رہی ہے تھلے کدی آواز نہیں جا رہی میسج کر کے پوچھنا زاہد بھائی ضیاء بھائی سب دی آ رہی ہے چوہان صاحب بولو ہوں آ رہی ہے نہیں مجھے کوئی نیچے لکھنے آپ کی آ گئی ہونی تسی ہن آ رہی آواز تسی کرو گل چوہان صاحب ہوں گل کرو ہاں اگر ہوں نہ آواز آئی تو دسنا بھائی تھلے جی السلام علیکم میری آواز آ رہی نیچے نیچے لکھتے ہیں اگر آواز آ رہی ہے اب چوہان صاحب کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے نیچے ہاں وہ سیک نے تو بنایا ہے تھمز اپ اوکے کہہ رہے آ رہی ہے اب بولیں اب بات کریں جو کریں نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ابھی کہ نعیم عوانز نے کہا نا کہ مرزا صاحب نے اس کے متعلق بھی بتایا ہوا ہے کہ اگر کسی کے اوپر اتمام حجت نہ ہو تو وہ پھر مطلب وہ قابل مواخذہ نہیں ہوتا تو اس کے متعلق انہوں نے نا بڑی لمبی بحث کی ہے وہ میرا خیال ہے آئین کمالات اسلام میں جہاں پہ وہ نواب صاحب نے ان کو خط لکھا تھا اس کے جواب میں انہوں نے ان کو بتایا ہے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی اگر کوئی شخص اس کو پیغام پہنچا ہے لیکن اگر اس کو سمجھ نہیں آئی صحیح طریقے سے اور اس کے اوپر اتمام حجت نہیں ہوا تو وہ پھر مطلب منکرین میں شامل نہیں ہوگا اس کا لب لبا یہ ہے جو مجھے سمجھ آئی تھی جی نہیں تمام حجت ہو یا نہ ہو اصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی نے بھی انہی کا ذکر کیا جو لوگ جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی کہ اگر ان تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تو وہ پچھلی شریعت کو فالو کرتے ہیں تو وہ نجات یافتہ ہوں گے
تو اس کو مرزا صاحب نے گمراہی اور ضلالت قرار دیا. اب وہی بات مرزا طاہر کر رہے ہیں. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات، لیکن وہاں پہ جو ڈسکشن کی ہے نا مرزا صاحب نے، جو آپ نے حقیقت الوحی میں پڑھ کے سنایا ہے 144، وہاں پہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان آیات سے یہ سوچے کہ اس میں تو صرف اللہ پر ایمان ہے اور رسول پر ایمان نہیں ہے، تو وہ غلطی خوردہ ہوگا، کیونکہ اللہ پر ایمان میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے. یہ والی ڈسکشن انہوں نے کی ہے. لیکن جو پٹیوالی صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ ایک اور بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میرا تو یہ ہے کہ بھئی کسی کو اگر آپ کے پیغام کی سمجھ ہی نہیں آئی، وہ پھر اور موضوع ہو گیا نا. تو مرزا صاحب کچھ اور بات کر رہے ہیں، یا وہ یہ سمجھے کہ پٹیالوی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے تو یہ بات ڈسکس کی ہے نا. اب پٹیالوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کسی کو پیغام آپ کا پہنچ گیا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی اپنی کم علمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. تو یہ دو مختلف موضوعات بن جاتے ہیں. جی یعنی تارک چوہان صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرزا طاہر صاحب نو چھڈ دیو تے مرزا صاحب ول لو. مرزا طاہر نو تو میں دس دیتا، ویسے خاتم الفاسقین سی، اس کی بات کا کیا کرنا. ٹھیک ہے، لیکن جس طریقے سے تسی دس رہے ہو نا، اس طریقے سے تو پھر مرزا صاحب دی گل کنٹراڈکٹ کر رہی. امر بھائی یہ جڑی نہیں بھائی نے گل کی نا وہ بالکل درست ہے. میرے یہی یاد آتا ہے کہ اعظم سیفی نے بھی یہ گل کی ہے کہ جنہ تک پیغام پہنچ گیا انہوں اگر انہوں سمجھ نہیں آتی اپنے علم کی بنیاد پہ، مطلب کہ انہوں نے علم کی بنیاد پہ سمجھا، انہوں سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ سچے دل کو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی قابل معاہدہ نہیں. مرزا صاحب نے بھی یا کسی انہوں نے گلاں کیتیاں نے، اور اعظم صاحب نے گلاں کیتیاں سن اس مناظرے دے وچ جڑا راہ نجات کتب دے وچ ہویا سی. اور دوسری چیز یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جس عقیدے نو انہوں نے مرزا صاحب نے عبد الحکیم کے نال تنازع بنایا اور انہوں گمراہ عقیدہ اور ذلت امیز عقیدہ کیا ہے، وہ مرزا طاہر صاحب کا بھی ہے، اعظم صاحب کے بقول مرزا صاحب کا اپنا بھی ہے. یہ ساریاں گلاں ہی گڑبڑ ہوئی ہیں. یہ گلاں زیادہ سخت نے، ساری چپ کر گئے. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. As I'm talking about prophecies, we see that they are so vague in nature. Why are they not clear in its nature? Why are they so ambiguous, unclear? When it's supposed to strengthen the iman of the followers of these prophets making these predictions, why can't it just be 1 + 1? Like we see in the Quran, the message of Allah is so clear. Qul huwa Allahu ahad. Allah is one and only. Muhammad Rasulullah. Muhammad is the prophet of Allah. Wonderful. Jazakumullah. Thank you very much. I think it's a very important question and needs to be addressed very seriously. You know, it's really good. You say, why couldn't it be told like 2 + 2, or why couldn't it be as clear as Qul huwa Allahu ahad? It's first of all we have to see. I mean, Qul huwa Allahu ahad is not a prophecy; it's a fact which the Holy Quran, which Allah the Almighty in the Holy Quran expresses for people to understand and follow and believe. Prophecies obviously are talking about future events, things that are yet to happen. Why their language is vague, as one would call it, and not very clear as we would expect it to be in a day-to-day conversation. As you know, if me and you are having a conversation, we would expect everything to be like very clear cut. But then that's exactly like asking that in a game of treasure hunt, why do we give clues and why don't we just tell where the treasure is hidden so that everybody can just go and pick it up? Faith is a treasure. So there has to be a test to see who is actually a true follower of Allah's message and who easily abandons it,
leaves it, falls into doubt and suspicion. So that is why it has to be in a language which is much more pregnant than any other normal day-to-day conversation. I mean, we love poetry, we love literature, and we allow a mere poet, worldly poet, to express his feelings and his emotions in a very fine way, where he's using similes and metaphors. And now this, the word of God, is much, much, much finer than a mere poet or a mere novelist. And it has to, because the finer it gets, the broader it becomes. And Allah's, what Allah wants to communicate, it's really very hard for languages that we've created, or human languages, to carry that message. So it has to be explained in a way which is much more finer, and where the message can be properly communicated. So that is why. But we see that the recipients or prophets themselves who have received those revelations, those ilhamat or prophecies, misunderstand it themselves as well. At times, yes. And I think the best thing is that prophets always have, said that, I mean, we don't it's very clear, a very clear instruction to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in the Holy Quran, that tell people who are asking you to show magical kind of sorcery and all that I'm a mere human being. The only difference is yuha ilayya, I receive revelation and I communicate it to you. And then there sometimes on certain occasions there can be a difference of understanding, but then that difference doesn't remain for very long. It does become clear maybe after a certain time that this is how actually it was meant to be. Like in the time when he saw that he would be migrating to Yamama. Yeah. But then it ends up in Medina. Right. Yes, absolutely. And it's rectified. Yeah, absolutely. So is it really important to understand this entire science of prophetic language? Oh, yes. I mean, more than ever before. Is it important to understand prophetic language? That's what you ask? 100%. More than anything at the moment. As a Muslim, in this day and age, because there's so much of slander against Islam and about the prophecies of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, prophecies of the Holy Quran by the non-Muslims and by the anti-Islam circles and movements, that we have to, because they say, they don't even say Allah says in the Holy Quran or God said in the Holy Quran. They say Muhammad says in the Holy Quran. They claim that Muhammad sallallahu alaihi wasallam, God forbid, was the author of the Holy Quran. That is what they say about him. He would reveal upon himself whatever he wanted to express, or whatever he desired, or whatever he felt, or whatever he hated. So he would reveal upon himself, God forbid, any revelation. And they also say that he had to keep it so very abstract and vague, so that there always was some room to maneuver. So more than any time in history, this is the time, because yes, Islam is under attack, and I'm not talking of what is going on in the Middle East. I'm not talking of warfare in the battlefield. وہ کہتے ہیں یار اسلام کی بات کر لو، مرزا 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 صبح شام مرزا مرزا، اسلام نہ ہو گیا مرزا اسلام ہو گیا. احمدیوں کی اخلاقی حالت بہت گری ہوئی ہے، ان کی عملی حالت کی درستگی کے لیے کی طرف خاص توجہ کی جائے. اسلام کی طرف سچی رہبر فطرت صحیح اور سچی تعلیم ہے، نہ کہ محض پیش گوئیاں. شیخ صاحب، ان بنیادی نکات کے بعد عبد الحکیم کا مرتد ہونا بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ وی آر ڈرگ فری، وی آر کرائم فری. وہ بندہ اخلاقی لفظ استعمال کر رہا ہے. اخلاق میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ چوری کرو، آپ یہ جتنے کہ مرزا صاحب کے جو صحابی تھے، میرے والد کے ماموں، میری دادی کے بھائی، وہ شخص آپ اندازہ کرو کہ کوئلے اور لکڑی پہ پانی ڈال کے انہیں بھاری کر کے بھیجتا تھا. اچھا دوستو، خواجہ کمال الدین صاحب نے اور مولوی محمد علی لاہوری کی اس تجویز اور تائید نے کس چیز کا دروازہ کھول دیا؟ غیر مبایعین کا اور
عبد الحکیم مرتد پٹیالوی کا. اب عبد الحکیم مرتد پٹیالوی نے یہ جماعت کے اختلافات چونکہ چل رہے ہیں, عبد الحکیم پٹیالوی نے کیا اعتراضات رکھ لیے, بنیادی طور پہ 9 اعتراض رکھے, مگر 8 بڑے بڑے اعتراض میں آپ کی اسکرین پر دکھاتا ہوں. کہتے ہیں عبد الحکیم نے ابتدا 1906 میں خطوط لکھنے شروع کیے. یاد رکھیں کہ 1905 اوپر دیکھیں 1905 میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ مرزا صاحب کو سائڈ پہ کر دیا جائے اور اسلام کو سامنے لایا جائے, کیونکہ مرزا صاحب کی شخصیت کنٹروورشل ہے, لوگ ان کو دیکھ کر بپھر جاتے ہیں, غیر احمدی جتنے ہیں یعنی اوریجنل مسلمان جو ہیں وہ بپھر جاتے ہیں. تو عبد الحکیم پٹیالوی کو راستہ مل گیا, اس نے کم چک دیا 1906 میں. اس نے خط لکھ مارے مرزا صاحب کو. خط کیا لکھتا ہے, کہتا ہے سوائے ان کے, ٹھیک ہے خلاصہ نکالا اس نے, کہتا ہے سوائے ان کے جو ہمیں کافر کہتے ہیں باقی کے پیچھے نماز جائز ہونی چاہیے. کہتا ہے یار جو ہماری تکفیر نہیں کم کرتے ان کے پیچھے تو نماز پڑھو نا, آپ تو پڑھتے ہی نہیں. اچھا دوسرا, ریویو آف ریلیجنز کے متعلق جو تجویز خواجہ صاحب اور مولوی محمد علی صاحب نے کی تھی اچھا کہتا ہے ریویو آف ریلیجنز کے متعلق جو تجویز خواجہ صاحب اور مولوی محمد علی صاحب نے کی تھی اسے مان لیا جاوے اور اس پر عمل کیا جاوے. شیخ صاحب بڑا کر گئے. اچھا تیسری کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کا وجود خادم اسلام ہے نہ اصل اسلام, بس آپ کے وجود کو پیش کرنے کی خاطر اسلام کی اشاعت میں روک نہ ڈالی جاوے, یہ قصور تھا. بس جماعت احمدیہ جتنوں کو منافق کہتی ہے, جتنوں کو خارج کرتی ہے, ان سب کا یہی قصور ہے. وہ کہتے ہیں یار اسلام کی بات کر لو, مرزا 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 صبح شام مرزا مرزا, اسلام نہ ہو گیا مرزا اسلام ہو گیا. نمبر 4, عام قاعدہ حکمت کے ماتحت پہلے شرک و بدعت وغیرہ بڑے مسائل لوگوں کے سامنے پیش کیے جاویں, پھر حضرت مسیح موعود کی ذات کو پیش کیا جاوے. نمبر 5, صرف وفات مسیح پر اس قدر زور نہ دیا جاوے, دوسرے مسائل اسلام کی طرف بھی توجہ کی جاوے. نمبر 6, بہت امپورٹنٹ شیخ صاحب, نمبر 6, احمدیوں کی اخلاقی حالت بہت گری ہوئی ہے, ان کی عملی حالت کی درستگی کے لیے کی طرف خاص توجہ کی جاوے. نمبر 7, ہماری جماعت کا مشنری کام بہت سست ہے, اس کی طرف خاص توجہ کی جائے. ہم غیر احمدی مسلمانوں سے سلام تک ترک کر بیٹھے ہیں, حالانکہ عدم تبلیغ کے مجرم ہم ہیں. نمبر 8, اسلام کی طرف سچی رہبر فطرت صحیح اور سچی تعلیم ہے, نہ کہ محض پیش گوئیاں. شیخ صاحب ان آگے بھی 9-10 ہیں. شیخ صاحب ان بنیادی نکات کے بعد عبد الحکیم کا مرتد ہونا بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا, بتائیں مجھے. میں کہتا ہوں جو 6 نمبر اس نے دیا ہوا ہے آپ اندازہ کریں کہ مرزا غلام احمد کی موجودگی میں وہ شخص نے ان کی اخلاقی حالت, اور آج آپ لے لے just imagine what a point شیخ صاحب. مطلب یہ جو شور مچاتے ہیں ہمارے بچے کے سامنے, کوئی مولوی یا فلاں نہیں ٹھہر سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, کرتے ہیں یہ. ان کو خدا پوچھے جو مکاری اور جھوٹ انہوں نے بولا عوام کے سامنے, جو خدا وی آر ڈرگ فری, وی آر کرائم فری, وہ بندہ اخلاقی لفظ استعمال کر رہا ہے. اخلاق میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ چوری کرو, آپ یہ جتنے بھی ریپ کرو, یہ سارے مطلب یہ وہ مورل کرائمز ہیں جن کی طرف اشارہ کرے کہ احمدیوں کی حالت یہ ہے. اور کس کی موجودگی میں, غلام احمد مرزا صاحب کی موجودگی میں یہ چیز ہو رہی. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے, میری وہ بات سے میرے اپنے بہن بھائی بڑے ناراض ہیں کہ مرزا صاحب کے جو سابی تھے, میرے والد کے ماموں, میری دادی کے بھائی, وہ شخص آپ اندازہ کرو کہ کوئلے اور لکڑی پہ پانی ڈال کے انہیں بھاری کر کے بھیجتا تھا. کدھر ہو آپ؟ ٹھیک ہو گئے, زبردست. یہ بند کھول دیا عبد الحکیم پٹیالوی نے خواجہ کمال الدین صاحب اور مولوی محمد علی لاہوری صاحب کو کہ کندھے پر بندوق رکھ کر چلا دی. انہوں نے کہا نہ ہو دیکھا نہ تاؤ, بخیے ادھیڑ کر رکھ دیا جماعت احمدیہ کے اصولوں کے. اس نے کہا یہ تبلیغ کرو, یہ اصل ایشوز ہیں. لو جی, یہ وجہ بنی شیخ صاحب 1905 اور 6 کے اندر کہ بالآخر مسئلہ یہاں تک پہنچا کہ مرزا صاحب کی وفات کے بعد تو تڑاں شروع ہو گئی. اور جیسا کہ پیغام صلح کے اندر میں نے بیان کیا کہ انہوں نے تباہی پھیر کر رکھ دی. اچھا ہوتا کیا تھا کہ جب بات پہنچتی تھی حکیم نور الدین تک تو یہ معافیاں مانگنا شروع کر دیتے, ٹھیک ہے. اچھا
یہ تو مرزا بشیر الدین محمود کا آئیڈیا ہے نا کہ معافیاں مانگنی شروع کر دیتے ہیں. یہ تو اس کا. ہاں یہ دیکھیں نا مڈ میں 219 پیج جو نیچے ہے مڈ کے اندر جو ہائی لائٹڈ نہیں ہے اوپر سے دوسری لائن کہتا ہے گو یہ لوگ جو ہی حضرت خلیفۃ المسیح کی ناراضگی کا علم پاتے تھے فوراً آ کر آپ سے معافی مانگ لیتے مگر پھر جا کر وہی کام شروع ہو جاتا. یہ زمانہ جماعت کے لیے بہت نازک. اب ہوا یہ کہ ان پر شیخ صاحب جب نفاق کے فتوے لگنا شروع ہو گئے تو ان کو ذلیل کر کے برسر عام ان سے دوبارہ بیعت کروائی گئی. اتنے بڑے بڑے لیڈرز تھے یہ, اتنے بڑے بڑے, انہوں نے یہ جماعت یہ کرتی ہے. آج بھی جماعت احمدیہ کے اندر بڑے پڑھے لکھے ٹیلنٹڈ لوگ, سکلڈ لوگ, جانسار لوگ, سرفروشان لوگ اور جناب جان کی بازی لگا دینے والے لوگ, مال و متاع اجاڑ دینے والے لوگ, بیویوں بچوں تک کو جو ہے نا وہ قربان کر دینے والے لوگ, جب ان سے ذرا سا اصولی حقیقی تحقیقی اختلاف کرتے ہیں یہ ان کو کھڑے کھڑے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں. ان کے مردوں کو یہ ہجڑوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور ان کی عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیتے ہیں. یہ ان کا رویہ بن چکا ہے استعارے ایران کے اندر. آئیں میں دکھاتا ہوں کہ خواجہ کمال الدین اور مولوی محمد علی لوری کو انہوں نے کس طریقے سے ذلیل کیا. میں اتنی دیر دوستوں آپ سے یہ تھوڑی سی بات کرتا چلوں یا کہ اسی مضمون کو جو عامر نے مطلب تیار کیا ہوا ہے اسی حوالے سے تسلسل اس کا رہے تو زیادہ بہتر ہے. میں درمیان میں جو گفتگو کر رہا تھا یا لقمہ دے رہا تھا وہ اس چیز کا یہ ہے کہ حقیقتاً مرزا غلام احمد صاحب نے بھی ذہنی طور کے اوپر اور ان کی فیملی بھی یہ چیز سمجھی ہوئی تھی کہ یہ جیسے پیری فقیری پیری مریدی ہوتی ہے نا, یہ وہ سلسلہ ہے کہ یہ پیر صاحب ہے. بلکہ بعض اپنی کتابوں کے اندر مرزا صاحب نے اس کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے ہوئے کہ ہمارا یہ کاروبار, مطلب یہ جو پیری مریدی کا کاروبار ہوتا ہے نا اس کے سلسلے میں مرزا صاحب نے خود اپنے قلم سے لکھے ہوئے کہ ہمارا یہ کاروبار, وہ باقاعدہ اس کو اپنے روزگار کا اپنے خاندان کے لیے یہ سلسلہ. لیکن آفرین ہے, میں کیا کہوں, لوگوں کی جہالت کا, لوگوں کی سادگی کا, کہ وہ جو ہیں وہ پتھر کو بھی بت کو بھی خدا بنا بیٹھتے ہیں. کہ وہ جو لوگ تھے انہوں نے ان کو اتنا, مرزا صاحب نے موصوف نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں مطلب اتنا اونچا چلا جاؤں گا, یا میرا یہ جو ہے مجھے لوگ یہاں پہ سر پہ بٹھا لیں گے جتنا بٹھا لیں. یہ مرزا صاحب کی علمیت یا مرزا صاحب کے کوئی ایسے اوصاف نہیں تھے. مطلب لوگ کہہ سکتے ہیں کہ میری یہ جو بات ہے یہ باعث ہے, they have every right to say, لیکن حقیقت میں جب آپ پڑھیں مرزا صاحب کی تحریروں کو تو آپ بھی, مجھے امید ہے اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ مرزا صاحب کے اندر اوصاف نہیں تھے. یہ لوگوں کی سادگی تھی, لوگوں کی جہالت تھی جس نے مرزا صاحب کو اس مقام تک لے آئے تھے. یقین کریں کہ یہ سلسلہ چلا, یہ کاروبار ایسے ان کا چل پڑا. And in August 1906 صادق کے سامنے شریر فنا ہو جائے گا.